अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 1 मई 2023 और पूरी दुनिया के अंदर आज छुट्टी का दिन है, यौम मजदूरा, यानी मेहनत करते हैं जो लोग, उनका दिन मनाया जा रहा है। और जर्मनी के अंदर आज आप देखें इस छुट्टी की वजह से, हालांकि सोमवार का दिन है, सुबह सुबह फजर से कबल बिल्कुल गाड़ियां जो हैं कोई नज़र नहीं आ रही, कोई रौनक नज़र नहीं आ रही सड़कों पे। कि इसी तरह दूसरी दुनिया में भी ये जो क्या कहते हैं मुश्तरका छुट्टी का दिन, ये साइकिलों वाले सुबह नज़र आ रहे हैं, जो सुबह निकले हुए हैं अपना सेहत बनाने के लिए। 2 साइकिलें नज़र आई हैं। बाकी आप जानते हैं कि बाज़ मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ वैसे ही रवाज सुबह लेट उठने का होता है, लेकिन ये जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, मुहज़्ज़ब कौमें हैं, इन्होंने सुबह सुबह जल्दी उठना होता है और अपने अपने कामों पे जाना होता है। बहरहाल एक बात जो मेरे ज़हन में आई वो ये कि हम अहमदी लोग भी कभी एक ऐसी कौम का हिस्सा हुआ करते थे जो बड़ी कुर्बानी देने वाली कौम थी, जिनके अंदर बड़ा प्यार, जिस कौम के अंदर प्यार और मोहब्बत और यगानगत पाई जाती थी। मगर फिर बदकिस्मती क्या हुई कि उस कौम में तफरका डाल दिया गया। वो कौम एक दूसरे की खून की प्यासी बना दी गई और उसमें मजहब का तड़का लगाया गया। वो बदबख्त मौलवी, वो बदबख्त मजहबी रहनुमा, जिनको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक करार दिया, उनकी साजिशों के नतीजे में, उनकी कोशिशों के नतीजे में इस्लाम, हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम में दरार पड़ गई। एक दूसरों से वो नफरत करने लगे। मज़हब के नाम पे, जो कलमा तैयबा के नाम पे मुल्क बना पाकिस्तान, उसी कलमे को मिटाने के वो कौम दरपे हो गई। वो मुसलमान जो एक दूसरे के मोहब्बत के गुण गाते थे, जिनकी यगानगत और इत्तफाक की वजह से गोरे क्या और दूसरे देश क्या वो तारीफ़ों के पुल बांधते थे, वही लोग आज इस कौम के ऊपर लानतें भेज रहे हैं। और दुनिया में वो जब रैंकिंग बनती है किसी भी बुरे काम की, उसमें हमारी कौम, हमारे देश को, जिस पे हम अहमदी लोग खून के आंसू बहाते हैं, क्योंकि कभी हम भी इसी देश का हिस्सा हुआ करते थे, कभी हमने भी इस देश की हिफाजत के लिए जानें दी थी, कुर्बानियाँ दी थी, कभी हमने भी इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए सर ज़फ़रुल्लाह खान और डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसी शख्सियत को अपनी आंखों के सामने देखा था, किस तरह उन्होंने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस बदबख्त कौम के बदबख्त उलमा, जो मजहबी रहनुमा थे, उनकी साजिशों में वो कौम जो एक वक्त बर्रे सगीर में अपनी यगानगत और आपस में प्यार मोहब्बत से एक मिसाली नमूना थी, पूरे बर्रे सगीर में ये इंडिया, चाइना, इस पूरे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश सबसे नीचे गिर गए। इनकी करेंसी देख लें, इनके करतूत देख लें। अब तो अफसोस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि अहमदी लोग जो इसी कौम का कभी हिस्सा हुआ करते थे, उनके मुतल्लिक आज भी बाज़ मुस्लिम ममालिक जो हैं वहाँ किस तरह यादें
وہ جو اگلی قوم ہے یا وہ لوگ کس طرح آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ سر ظفر اللہ خان جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے تھا، اور وہ اسی قوم پاکستان کے وزیر خارجہ تھے جب انہوں نے اقوام متحدہ میں مراکش، جس کو ہم موروکو کہتے ہیں، اس کی آزادی کے لیے کیا بہترین طریقہ کار اختیار کیا۔ جب موروکو کا وہاں جو سفیر یا جو نمائندہ تقریر کرنے لگا فرانس کی وہ جو جارحیت یا ان کا جو قبضہ تھا ان پہ، اس کے متعلق کہ ہمیں آزادی چاہیے، تو فرانس والوں نے چپ کروا کے بٹھا دیا کہ اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ یہ بول سکے، کیونکہ یہ کوئی آزاد ملک نہیں ہے۔ تو سر ظفر اللہ خان جو کہ ایک احمدی تھے، ان کے دل میں اسلامی برادر کے لیے جو خون میں جو محبت اور پیار تھی، اس نے جوش مارا۔ انہوں نے اسی وقت پاکستان کے جو وہاں امبیسی میں سربراہ تھے ان کو کہا کہ ان کے نام کا پاسپورٹ ایشو کروائے۔ اگلے دن وہ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ اسمبلی میں آئے اور انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ تقریر شروع کی، تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ انہوں نے کہا نہیں، آج یہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ بول رہے ہیں، اس لیے آپ بٹھا نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان آزاد ملک تھا۔ اس تقریر کے بعد پھر یہ باقی قوموں نے ان کی آزادی کا وہ جو کہتے ہیں فیصلہ کیا اور وہ آزاد ہوئے، اور اس کو آج بھی مراکش یا موروکو کے لوگ جو ہیں وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک یعنی مراکش کے جو مناظر ہیں، جو اس ملک کے اندر دو جگہ مشہور، ایک وہ جبرالٹر ہے جو مراکش سے دریا کے ذریعے جو ایک رستہ جاتا ہے، کوئی پہاڑی ہے جہاں طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں چلا کے اسپین کے اوپر جب حملہ کیا، تو پھر اس کے بعد مسلمانوں نے 700 سال تک وہاں حکومت کی۔ یہ موروکو بڑا مشہور ہے کیونکہ وہ یورپ کے ساتھ ملاتا ہے درمیان میں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے آپ کو 4 تاریخ سے آپ کو لگاتار 6-7 دن جو ہے وہ موروکو، جس کی میں نے آپ کو ہسٹری بتائی، اس کے مختلف علاقوں کی سیر کروائیں گے انشاءاللہ یوٹیوب کے ذریعے۔ آپ کو ڈیلی ڈیلی وہاں کے خوبصورت مناظر، وہاں کے ثقافت، وہاں کی بلڈنگز، وہاں کا رہن سہن لوگوں کا، اور پھر کوشش کریں گے کہ کوئی شخص ایسا بھی ملے جو شاید ان کی آزادی کے پیچھے مین کردار جو ہے وہ اس کے متعلق جانتا ہو، اس کی بھی رائے لی جائے گی۔ مسجد قریب آ گئی ہے تو ہم حسب معمول اپنی بچپن کی عادت کو تھوڑا تازہ کر لیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ لیں دوستو، فجر کی نماز ہو گئی، درس قرآن بھی ہو گیا۔ اب یہ باہر جو ہماری ڈیلی واک ہوتی ہے فجر کے بعد، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور دیکھیں کتنی خوبصورت دل لبھانے والی طرح طرح کی آوازیں جو پرندے اپنے پروردگار کی حمد کے گیت گا رہے ہیں، وہ سنتے سنتے ہم آج اپنی واک کو جاری رکھیں گے، اور ساتھ قدرتی مناظر جو ہوتے ہیں اس کا بھی آپ کو مشاہدہ کروائیں گے۔ جی کیا خوبصورت آوازیں ہیں، اور آج جیسا میں نے آپ کو قبل فجر جو ہمارا سفر تھا اس میں بتایا، 1 مئی یعنی پوری دنیا میں چھٹی کا دن، اس میں لوگ بہت کم، کوئی ٹریفک نظر نہیں آ رہی، ماسوائے ہمارے یہ 6 جو انصار ہیں عام طور پہ 8 تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا سائیکل ٹور پروگرام تھا اس میں ایک ناصر اپنا فلاح الدین خان صاحب، ان کو ہلکی سی چوٹ لگ گئی، اس کی وجہ سے وہ آج شامل نہیں ہیں، اور باقی ہمارے جو مشنری انچارج مربی صداقت صاحب وہ بھی غالباً 1 مئی کہیں گئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آج ہمارا گروپ تھوڑا چھوٹا ہے۔
ادھر اور طرح کی آوازیں سنے ساتھ. یہاں سے اب بہترین آب و ہوا کھیتوں کی، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی کمال چیز ہے. شہر کے اندر کچھ آلودگی ہوتی ہے گاڑیوں کے رش کی وجہ سے، لیکن آج تو چھٹی کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہے. لیکن یہاں جب کھیت شروع ہو جائیں گے، اور یہاں دیکھیں سائڈ سے اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت چیزیں پیدا کر رکھی ہیں انسانوں کو لبھانے کے لیے، اس میں ایک یہ صبح کا جو خوبصورت منظر ہوتا ہے. یہ دیکھیں رنگ برنگی لائٹیں. یہ ایک سائڈ پہ کچھ بادلوں نے کور کر رکھا ہے آسمان کو، لیکن ایک سائڈ پہ وہ جو سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یہی منظر خوبصورت بن جاتا ہے. اور یہ منظر صرف وہی انسان انجوائے کر سکتے ہیں جو صبح صبح اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں، پھر ان مناظر کو انجوائے کرتے ہوئے اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے سیر وغیرہ کے لیے نکلیں. یہ دیکھیں ساتھ ساتھ دوستوں کی گپ شپ بھی چل رہی ہے. یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. لے دوستوں دیکھیں، ابھی جو ہلکی لائٹ تھی آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں کسان نے اپنا حل جو ہے وہ چلا دیا ہوا ہے نئی فصل کا بیج لگانے کے لیے. اور اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو جو گندم کی فصل ہے وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. ابھی یہ آغاز کے مرحلے میں ہے، اور ہماری جو ٹیم ہے آج 6 افراد پر مشتمل، وہ کھیتوں کے بیچوں بیچ صبح کی سیر کرتے کرتے دنیا کے مختلف جو ٹاپکس یا موضوعات ہوتے ہیں اس پہ اپنی اپنی رائے دیتے ہوئے بڑی ہی پرحاصل گفتگو کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور بدلتے منظروں کے ساتھ یہ پیچھے اگر نظر ڈالیں تو وہ جو سورج کی کرنیں ہیں دیکھیں کس طرح خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں صبح کے وقت. انڈین ایئر لائن کا ڈائریکٹر جلسے تو بعد 3-4 سال بعد اسی گئے ہیں نا کہ 9 سیٹر اصل گاڑی لے کر آئے تھے. اسی پوچھنا انہوں بھائی یہ قیمت کی ہے، وہ سی ڈیلیکس ٹاٹا سومو جو نا 4 لاکھ روپیہ. لے جی، آپ نے کچھ باتیں بھی سن لی دوستوں کی، کن کن ٹاپکس پہ جو گفتگو چلتی ہے. خاص طور پہ انسان اگر غور کرے تو اس عمر میں جب انسان کی عمر 60-70 کے نزدیک یا اوپر ہوتی ہے تو گفتگو کرنے کے لیے کمپنی بہت ضروری ہے. کیونکہ انسان بعض لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو وہ جو ایک گھر میں رہنے سے یا باہر کے ماحول وہ کام نہ ہونے کی وجہ سے میسر نہیں آتا، تو پھر اس کے لیے اپنے ہم عمر ہوں یا دوسرے ان کے ساتھ گپ شپ لگانا اور اپنے دل کی جو باتیں ہیں اس کا اظہار کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کو وہ بزرگ کئی کہتے ہیں لیئری ٹائم، یعنی انسان بالکل ریلیکس ہر طرح کی گفتگو، ہر ٹاپک پہ گفتگو کھلے انداز سے کر سکے. لے جی، آج ہم نے جو رستہ اختیار کیا وہ دانستہ طور پہ کھیتوں کے بیچ میں سے کیا. دوستوں کا یہ خیال تھا کہ وہ جو گھروں والا رستہ آتا ہے رستے میں اس کو چھوڑ کے صرف یہ کھیتوں کے بیچ میں جہاں پہ صرف ہریالی ہے، یہ سائڈ پہ دیکھیں مکمل ہریالی. اور یہاں پہ بھی کوئی وہ جو کسان ہے اپنی کوئی فصل بوئے گا، خالی رکھا ہوا اس نے اس کو.
باقی صبح کے جو سورج کے ساتھ ساتھ مناظر دیکھ رہے ہیں آپ جی بندہ ہے مزدور کے اوقات اور انہوں نے کیا ڈاکٹر اقبال نے ہاں جی کہ جس کھیت سے دہقاں کو نہ ہو روزی میسر کھیت بھی دیکھ رہے ہیں اسی نال اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا واہ یہ تو مفہوم کی یہ تو تھوڑی تشریف اور اس کھیت کے ہر خوشہ دو جی امیدی صاحب اپنا امید صاحب تسی سن ایک واقعے دے نال ایک منٹ میں آگے صحیح پڑھیا آبا صاحب دا ایک واقعہ ہے ہاں جی کلاس 1971 دے وچ پہلا سٹارٹنگ دے وچ آئے اچھا وہ محلے دار سن اسی انہاں نوں سوال کیتا ہاں کہ سر تسی کسی نال عشق کیتا اچھا وہ کوئی چیز جانتے سن ہاں انہوں نے ایک ہی جواب دیتا ہاں بات سمجھ میں آ نہ سکی ہاں یہ اب تک دنیا والوں کی اچھا پیار کا سب کے دل میں گھر ہے ہاں پیار کے دشمن سارے لوگ یہ لیکچر شعر پڑھ کے چلے گئے انہوں نے اپنا شعر تھی اچھا وہ پھر کل میں یاد کرایا اچھا کہتے تینوں ہجی تک یاد ہے یہ تو بس پھر ایسا پھر انہوں نے خود اج کیا بھی اچھا کہتے اس طرح پچھنجا سال پڑھا تو شعر یاد غور کر لیں غور کر لیں لو جی علوی صاحب کوئی ایک ہو جائے اس کھیت سے دہقاں کو نہ ہو روزی میسر میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو اس کھیت کے ہر لو جی اپنا علوی صاحب ایک شعر کوئی صبح اس ماحول تے کوئی اس صحت تے کوئی ایسا اچھا جا کوئی شعر سناؤ نال ذرا ایڈ کریم خوبصورت مناظر کے اندر ایک خوبصورت شعر لے جی اڑتا اڑتا آس کا پنچھی ہاں جی اڑتا اڑتا آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا واہ روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی صدائی کی واہ واہ تھوڑی تشریح بھی کرو نا نال اور بھی صاحب تشریح کر دو نہیں شعر تو سناتا ہے یہ تو مطلب ہی تو دسو اور جنہوں نہیں پتا شعر آندا وہ اچھا چلو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں پیچھے بہت ہی خوبصورت منظر ہے اپنے عزیز کے دوستوں کو درد مند دل رکھنے والے دوستوں کو یہ کہتا ہوں ہاں جی کہ یہ ہے کفار کے کھیت کفار کے کھیت یہ کفار کے کھیت ہیں جن کو آپ کفار کہتے ہیں اچھا ان پہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے ٹھیک ایک طرف سرسوں کے کھیت ہاں جی اور ادھر گندم لا کیا بات ہے اور ہمارے ملک میں ہاں جی مولویوں کی نحوست ہمارے دیش میں مولویوں کی نحوست اور وہاں خدا کے فضل و کرم سے ہر چیز موجود تھی خوشحالی تھی مگر جب سے یہ ملازم اس ملک پہ سوار ہوا ہے یہ پیچھے ہی جا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بات یہ ہے وہ ملا جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق جو ہے نا وہ امت مسلمان کے وہ مذہبی لیڈران ہوں گے جنہوں نے رہنمائی کرنی ہے اور یہ وہ مذہبی لیڈر ہیں جو پاکستان بننے کے خلاف بالکل ایسے ہی ہے باپ جو ہے وہ خلاف تھا بیٹا اس کے اندر بیٹھ کے اس کو نوچ رہا ہے کھا رہا ہے ایک جو اس وقت بہت تھم بنا ہوا ہے وہ اس کا باپ کہتا تھا کہ ہم تو پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل ہی نہیں بالکل ایسے ہی ہے بالکل ایسے لو جی آج ہماری سیر کا جو پیک پوائنٹ ہے نا جی وہ کالو صاحب کی گفتگو ان پھولوں کے سامنے لیں جی یہ ہماری وہ ٹیم ہے جو ماشاءاللہ اللہ کی دی توفیق کے ساتھ روزانہ صبح فجر کے بعد درس قرآن کے بعد یہ سیر کے لیے نکلتے ہیں اور یہ دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ باقی لوگ جو دنیا میں دیکھیں وہ بھی یہ تحریک دل میں ان میں پیدا ہو کہ وہ اپنی صحت کے لیے صبح نکلا کریں لیں جی صبح کے مناظر میں دیکھیں سپیڈ دیکھیں ان کی اوہ ہوئے کمال ہو یہ ہرن دیکھو آج صبح دوڑ دیکھیں ہرن مار رہی اجازت ہے نا